बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आज तीसरा दिन, तीसरी सहरी और आज इंशाअल्लाह ताला तीसरा पारा। शेख शुजा जो हैं ये अच्छे उस्तादज़ा में से हैं। कुरान पढ़ाने वाले जितने भी उस्तादज़ा दुनिया में मौजूद हैं उनमें से ये बहुत अच्छे उस्ताद हैं। आज का जो तीसरा पारा है ये ख़ुसूसी तौर पे आपको बहुत सी बातें याद दिलाएगा। मिसाल के तौर पे इस सूरा के इस पारे के अंदर सूरह बकरा जो है वो अहतमाम पहुँचती है। आप देखिए 2.5 तकरीबन पारों तक जो है वो सूरह बकरा जो है वो चली है और फिर सूरह आले इमरान जो है उसका इब्तिदा हो जाएगा। आले इमरान क्या है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सूरह बकरा के अंदर सबसे पहले जो यहाँ पे ज़िक्र है वो रसालत की गवाही का है। और गवाह कौन है? अल्लाह। देखिए रसूल की गवाही दे कौन रहा है? अल्लाह ख़ुद दे रहा है। फिर अम्बिया की खुसूसियात अल्लाह ने यहाँ एक्सप्लेन की हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते थे, ये उनकी खूबी थी। हज़रत सलमान जो हैं वो उनको हवाओं पे, परिंदों की आवाज़ सुनने पे, उनसे बात करने पे इन पे कुदरत थी। और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने किताब जो है ये मोजज़े के तौर पे दी। हर किसी की अपनी अपनी फ़जीलत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इसमें वो बड़ा मशहूर वाक़या है जिसमें कि आपने कहा कि अल्लाह मेरे दिल को तो पता है, मुझे यकीन है कि तू मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए देखिए एक आर्गूमेंट बिल्ड करने का कैसा एक नबी अल्लाह का तरीका है। एक दिल की तसल्ली के लिए मुझे दिखा भी दे, मेरे दिल को करार आ जाएगा। फिर वो परिंदों को काटा, उनको पहाड़ों पे रखा, उनको मानूस किया था पहले, फिर उनको आवाज़ दी तो वो सारे इकट्ठे हो गए। ये बड़ा मशहूर वाक़या जो कि बच्चों को भी हम कहानी सुनाते हैं। फिर एक बहुत बड़ी कहानी हज़रत उज़ैर की हम सुनाते हैं बच्चों को, वो भी इसी पारे की सूरह बकरा का हिस्सा है, जिसमें आपने कहा कि तू मौत को ज़िंदा कैसे करता है। तो फिर आपने उनको सुला दिया। एक तरफ खाना पड़ा था, एक तरफ उनका गधा पड़ा था, एक तरफ खुद थे। जब वो उठे तो कहा देखो गधे की तो हड्डियाँ जो हैं वो बरसूदा हो गई हैं, खाना जो है वो भी ताज़ा है। तो कितना कहा? लम्हा या 2 लम्हे गुजरे। कहा 100 साल गुजर चुके, खाने पे एक लम्हा नहीं गुजरा और जो जानवर था उस पे 100 साल गुजर चुके। अल्लाह वक्त के ऊपर कादिर है, जैसे वक्त को चाहे गुजार सकता है। फिर इसमें सूद के निज़ाम को जो अल्लाह ने क्रिटिसाइज़ किया है, अल्लाह जिस तरह क्रिटिसाइज़ करता है अल्लाह करे कि हमारे उल्मा भी उसी तरह क्रिटिसाइज़ करें, ये भी ज़िक्र होगा। फिर सूरह आले इमरान, अब ये आल जो है ये 2 हिस्सों में हो सकती है। एक तो ये द के तौर पे आती है, अल कुरान जैसे आता है, ये आल है, आले इमरान। इमरान की जो आल है, जो उसकी नस्ल है उसके ऊपर, क्योंकि इस सूरह के अंदर अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पे हमारे मसीही भाइयों से मुखातिब होकर बात की है। नजरानी जो वफ़्द आया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और हज़रत ईसा के बेटे होने का माज़अल्लाह बहस कर रहे थे, वो ज़िक्र इसके अंदर है। फिर 3 इसके अंदर बड़े मशहूर वाक़यात हैं जो कि ईमानियात का हिस्सा भी हैं और तारीख़ का हिस्सा भी हैं। पहला तो वो कि मरियम के वालिद जो थे, मरियम के वालिद और वालदा बड़े बुज़ुर्ग हो गए थे, हज़रत मरियम पैदा नहीं हुई थी। तो उन्होंने एक परिंदे को देखा कि वो अपने बच्चे को खाना खिला रहा है चोंच के अंदर, तो उनकी भी ख्वाहिश हुई दिल में, इंसान है ना। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, उम्र ज़्यादा थी लेकिन उन्होंने मन्नत मान ली। देखिए यहाँ पे मन्नत का मसला जो है वो भी हल हो गया कि मन्नत नबी भी मांगते थे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटा अल्लाह ने दिया तो मैं बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए लगा दूँगा। अल्लाह ने लेकिन बेटी दी, लेकिन काम बैतुल मक़दस की खिदमत से भी बढ़ा लिया। फिर दूसरा वाक़या जो उसमें है वो हज़रत ज़िक्रिया क्या है, क्योंकि हज़रत इमरान हज़रत मरियम को बचपन में छोड़ के तो इंतकाल फरमा गए थे। तो हज़रत ज़करिया जो है वो भी नबी अल्लाह, उन्होंने इनकी परवरिश की और उस जगह जहाँ पे ये खड़े होकर इबादत करते थे, फल आता था जहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने भी हज़रत याह्या के लिए मन्नत मानी, उनकी मन्नत भी पूरी हुई। फिर तीसरा जो मामला है हज़रत ईसा की पैदाइश का कि वो गोद में बोले, लोगों ने कहा कि तू तो बड़ी पाक है, तो तूने ये क्या किया? कहा ये बच्चा गवाही देगा। ये 3 बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में यानी कि अपनी बिल्कुल नौमौलूद होने की उम्र में बोल के गवाही दी, सच्चा होने की। ये बुखारी शरीफ में तीनों बच्चे हैं। आज उस्ताद शेख साहब से ये सारी बातें जो है एक तरतीब में सुनेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिकमत के साथ कुरान की इन तालीमात को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शेख साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलका रसूलु फद्दलना बअदहुम अला बअद
صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کو ہم ایک ایک نشست میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تیسرے پارے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ پر بھی بات ہوگی اور سورہ آل عمران کا بھی اسی میں آغاز ہوگا۔ آئیے ہمیشہ کی ترتیب کی طرح بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے تعارف آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے پہلی بات جو بیان کی جا چکی ہے، قرآن کریم کے پارہ نمبر 3 کا مطالعہ یہ آج پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اسی ضمن میں آگے لکھا ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 34 تا 40 اور یعنی آیات 253 تا 286، یہ پورا مقام سورۃ البقرہ کا تیسرے پارے میں شامل ہے، اور اسی کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ آگے لکھا ہے سورہ آل عمران رکوع 1 تا 9 یعنی آیات 1 تا 91، یہ آیات تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ ان کے مضامین کا جائزہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آبجیکٹیوز، کیا آج ہم سیکھ رہے ہیں اور کیوں سیکھ رہے ہیں اور کیا کیا گوشے ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہمیشہ ایک ہی بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مقاصد مطالعہ کی ہیڈنگز ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مرتبہ پارہ مختلف ہوتا ہے لیکن مقاصد ہمیشہ ایک ہی رہیں گے۔ وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، پارہ نمبر 3 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آیات کے اعتبار سے گروپس کی صورت میں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ پھر منتخب آیات کا مطالعہ، سلیکٹڈ آیات جس میں بہت پیارے پہلو ہوتے ہیں، علمی نکات کے حوالے سے بھی اور خاص طور پر عملی ہدایات کے حوالے سے ان کا ذکر بھی ہوگا۔ اور اگلی بات ہے مقاصد مطالعہ کے حوالے سے زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آج کے پارے میں بھی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور تعلیمات قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 3 ہے۔ آئیے اس کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے سورۃ البقرہ کی آیات کا تجزیہ، کیونکہ اس سورت کی کافی آیات تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ آئیے مطالعہ شروع کر رہے ہیں ہم آیت نمبر 253 سے۔ ذکر آیا انسان مجبور محض نہیں، مراد اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، البتہ بندہ جس طرف چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق بھی دے دیں گے، اب وہ چاہے خیر کی طرف چلے چاہے وہ شر کی طرف چلے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254، نجات اخروی کے لیے چور دروازوں کی نفی، مراد یہ ہے کہ اس مقام پر بتایا گیا کہ کل کی تیاری آج کر لو، کل کوئی دوستی، جھوٹی سفارش، کوئی تعلقات، مدد کہیں سے نہیں ملے گی، آج عمل کا موقع ہے، کل کے چور دروازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 255، آیت الکرسی، توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا جامع بیان، 10 جملے ایک ہی آیت الکرسی میں جو قرآن حکیم کے عظیم ترین آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان اس مقام پر عطا ہوا۔ پھر آیات 256 تا 257، کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، قبول اسلام میں جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، مراد قبول کرانے میں یعنی جبرن کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے بات بالکل واضح، جو چاہے شکر گزار بنے، جو چاہے ناشکرہ بنے، البتہ مختصراً ایک بات کہ جو قبول کر چکا اس سے دین اسلام کے تقاضوں پر پابندی کرائی جائے گی، مثلا نماز کی پابندی کرایا جانا۔ اس کے بعد آیت نمبر 258، نمرود پر اتمام حجت، ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہے نمرود کے دربار میں وقت بادشاہ کے سامنے، اور توحید کے ایسے کھلے دلائل اس کے سامنے پیش کی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ پھر آیت نمبر 259، اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، ایک پورا مشاہدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ مفسرین نے نقل فرمایا، ایک بستی مردہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے، عزیر علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ایک گدھا تھا، اس کو بھی زندگی عطا فرما دی، اور 100 برس گزر گئے اور کھانا ویسے کا ویسا محفوظ رہا، اللہ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا۔ پھر آیت نمبر 260، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اطمینان قلب کا سامان، 4 پرندوں کا مشہور واقعہ، انہیں ذبح کیا گیا اور ان کا مکسچر بنایا گیا اور 4 پہاڑیوں پر رکھ دیا گیا، اللہ کے حکم سے ہر پرندہ زندہ ہو کر دوڑتا چلا آیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کرائے ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر آیات 261 تا 273 انفاق فی سبیل اللہ کے بیان پر قرآن حکیم کا نقطہ عروج، یہ 2 رکوع ہیں
البقرہ آیات 261 تا 273 انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے، اخلاص کی اہمیت کیا ہے، دکھاوے کا برا انجام کیا ہوگا، تمہارے انفاق کے سب سے بڑھ کر مستحق کون، اور انفاق کا اجر کس قدر زیادہ ہے، یہ سارے مباحث ان 2 رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائے۔ ایک نقطہ منتخب آیات کے مطالعے میں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر آیات 275 تا 276 فاضل سرمایے کا اعلیٰ اور گھٹیا استعمال۔ اللہ نے مال دیا، بچت ہے آپ کے میرے پاس، بہترین استعمال ہے اللہ کی راہ میں لگاؤ، انفاق فی سبیل اللہ، اور بدترین استعمال کیا ہے، سود کے دھندے پر کوئی لگا کر سود کمانے کی کوشش کرے جو کہ حرام۔ پھر آیت نمبر 277 نماز اور زکوٰۃ معاملات کی درستگی کا ذریعہ۔ اللہ والے ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، جان و مال سے جب اللہ کی عبادت کریں گے تو معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آیات 278 تا 280 عملی اعتبار سے بدترین گناہ سود ہے۔ آگے تفصیل بھی بیان کریں گے۔ سود خوری کرنے والوں کو، سود کے معاملات میں مبتلا رہنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا ڈراوا دیا گیا ہے، یہ بات اس مقام پر بیان ہوئی۔ پھر آیت نمبر 281 to 81 آخرت میں جواب دہی کا احساس، عمل کی اصلاح کا ذریعہ۔ یہ ایک روایت کے مطابق آخری آیت تھی نزول کے اعتبار سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آخرت کا یقین دل میں ہو تبھی عمل درست ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 282، اور یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے۔ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت کس موضوع پر ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ ادھار معاملے کے حوالے سے ہدایات قرآنی، قرض کا معاملہ، ادھار کا معاملہ جس کو ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، قرآن کی طویل ترین آیت اسی موضوع پر ہے کہ قرض کو لکھا جائے اور اس پر گواہ بھی بنائے جائیں۔ پھر آیت نمبر 284 اللہ کے ہر عمل کا محاسبہ ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے، ہر بات اللہ کے ہاں پیش ہوگی، چاہے اندر چھپی ہوئی ہے یا زبان پر ہے یا عمل میں ہے۔ پھر البقرہ کی آخری 2 آیات 285 اور 286 عرش الہی کے 2 خزانے، معراج کی شب یہ دعائیں اور یہ آیات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو عطا ہوئیں، آخری 2 آیات البقرہ کی جن میں وہ دعائیں بھی وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، یہ عرش الہی کے 2 خزانے معراج کی شب نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ ناظرین کرام الحمدللہ تیسرے پارے میں البقرہ کی جو آیات تھیں ان کے مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب انہی آیات میں سے چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تیسرا پارہ اور البقرہ کی چند منتخب آیات۔ سب سے پہلے آیت نمبر 254 مہلت سے فائدہ اٹھا لو، ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ مہلت عمل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، گویا ناؤ اینڈ نیور والی ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے، آج ہی تیاری کرو کل کی ہمیشہ کی زندگی کی۔ دوسرا نقطہ، آخرت کی تیاری نہ کرنا عملی اعتبار سے کافرانہ روش ہے، والکافرون هم الظالمون۔ اور نوٹ کیجئے گا یا ایمان والوں سے خطاب ہے، آیت کے شروع میں اے ایمان والو اور آخر فرمایا کافر ہی ظالم ہے۔ تو جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، چاہے وہ کلمہ کو مسلمان، عملاً وہ کفر کی روش پر ہیں، اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے جس کا انتخاب کیا گیا وہ ہے البقرہ آیت نمبر 285 آیت الکرسی۔ آئیے اس کا متن بھی پڑھتے ہیں اور ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بڑی جلال والی آیت، تقریباً 10 جملے ہیں، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے
اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس کی بادشاہی آسمان اور زمین پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت الکرسی کا ترجمہ بڑے پیارے الفاظ اور بڑے جامع الفاظ اس مقام پر آئے۔ اس حوالے سے تشریح میں پہلی بات، توحید باری تعالیٰ کا خزانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور عظمتوں کا ذکر۔ پھر فضیلت آیت الکرسی، حدیث شریف میں ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے اس کے اور جنت کے داخلے میں موت ہی کا فصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں اس کو قرآن حکیم کی آیتوں کی سردار اور عظیم ترین آیت بھی کہا گیا۔ آخری بات اس آیت کی تشریح میں، توحید کے عملی تقاضے۔ اللہ وہ ہے جو الحی اور القیوم ہے، اس کی ذات پر یقین رکھنا، وہ سب کو جانتا ہے، احساس رکھنا کل وہ پوچھے گا بھی، کائنات کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، تو تم اس کے بندے بنو، خدائی کے دعوے کرنے کی، من چاہی زندگی بسر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا، البقرہ آیت نمبر 261، انفاق کا اجر بیان ہوا ہے۔ اس مقام پر ارشاد ہوا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ترجمہ کرتے اس آیت کا ارشاد ہوا، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ البقرہ آیت نمبر 261 کا انفاق کا اجر بیان ہو رہا ہے۔ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں ایک اور نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ ایک مجموعی اصطلاح ہے، اس کے 2 بڑے بڑے حصے ہیں۔ آگے لکھا ہے صدقہ اور قرض حسن۔ صدقہ عام طور پر وہ مال ہے جو بندوں کی حاجات پر خرچ کیا جاتا ہے، اور صدقے کی فرض شکل وہ زکوٰۃ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں جہاں زکوٰۃ کے 8 مصارف کا بیان، کہاں کہاں زکوٰۃ خرچ ہوگی، وہاں صدقات کا لفظ آیا۔ تو صدقہ وہ مال جو عام طور پر بندوں کی حاجات کے لیے خرچ کیا جائے، اور اس کی فرض شکل زکوٰۃ ہے، واجب شکل صدقہ فطر ہے، اور پھر نفلی صدقات بھی ہیں۔ قرض حسن بھی قرآن کی اصطلاح ہے۔ یہ وہ مال ہے جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کے نفاذ اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، قرض حسن قرآن اس کو کہتا ہے۔ ان دونوں کا مجموعہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے ثواب میں اضافہ خلوص اور حالات کی بنیاد پر، یعنی 7 بالیں اگیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یہ 700 گنا ہوا، 700 ٹائمز۔ اور آگے ذکر آتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ تو جتنا بندہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال پیش کرے، جتنے مشکل حالات میں پیش کرے، اس کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ریٹ ساری دنیا مل کر بھی آفر نہیں کر سکتی۔ جو رب نے آفر کیا تو بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں لگانا چاہیے، 700 گنا، اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 264۔ انفاق کیسے ضائع ہوتا ہے ذکر ہوا، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم المن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ، مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ضائع کیسے ہو جاتا ہے انفاق؟ ایذا پہنچانے سے، احسان جتانا، تکلیف پہنچانا۔ آگے ذکر ہے، لکھا ہے انفاق کی حفاظت ضروری ہے۔ مال خرچ تو کیا، اب اس خرچ کرنے کے بعد اس انفاق کی حفاظت ضروری ہے۔ لکھا ہے احسان جتانے اور تکلیف دینے سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔ کسی کو جتانا کہ فلاں موقع پر میں نے مدد کی تھی، یا دھتکار کر دینے کی کوشش کرنا، ایسی گھٹیا حرکتوں سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت ہے البقرہ آیت نمبر 268۔
رحمان اور شیطان کی دعوت، یعنی کنٹراسٹ کے طور پر یہ بات آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ ترجمہ، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ ہے البقرہ آیت نمبر 268 کا ترجمہ۔ بات واضح ہے۔ پہلا نقطہ، شیطان تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے نا، فضولیات میں خرچ کرنا ہو اور شادی بیاہ کی فضول تقریبات پر خرچ کرنا ہو، نئی نئی رسومات آ رہی ہیں، کبھی ہیلوئین کا معاملہ، کبھی ویلنٹائنس ڈے کا معاملہ، کبھی بسنت کے نام پر، کبھی فیشن شو کے نام پر، کبھی دکھاوے کے نام پر، لاکھوں لگ جائیں گے، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان یاد دلاتا ہے نفس کے بھی تو حقوق ہے نا، تم پر اپنا بھی تو حق ہے نا، بیوی بچوں کا بھی تو حق ہے نا، گھر کے بھی معاملات تو دیکھنے نا، انفلیشن بھی بہت ہے نا، ساری باتیں شیطان ادھر یاد دلاتا ہے۔ تو وہ تو دلاتا ہے تنگ دستی کا خوف، یہ شیطان کی دعوت ہے جو تنگ دستی کا خوف دلا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ آگے پڑھتے لکھا ہے رحمان مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اب کس کی مانیں گے؟ رحمان تو کہتا ہے 700 گنا اس سے بڑھ کر عطا کروں گا، رازق بھی وہ ہے، بھوکا تو نہیں مرنے دے گا ہمیں جب تک ہماری جان میں جان ہے، اس کا وعدہ ہے رزق میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو رحمان کی دعوت ہے آؤ خرچ کرو، مغفرت کا وعدہ، فضل کا وعدہ، اور شیطان کی دعوت ہے تنگ دستی سے ڈراتا ہے۔ کس کی مان رہے ہیں یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، اگلی آیات ہیں البقرہ آیت نمبر 278 اور 279، 278 279۔ سودی معاملہ، اللہ اور رسول سے جنگ۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ، مومنو اللہ سے ڈرو اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ مزید ارشاد ہوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ بس اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو خبردار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے۔ یہ ہیں آیات سود کی ممانعت کے حوالے سے، اور شدید ترین الفاظ اس مقام پر آئے۔ لکھا ہے آگے تشریح میں اعمال میں بدترین گناہ سودی معاملہ، عقیدے میں بدترین جرم، بدترین گناہ شرک، اور اعمال میں بدترین گناہ وہ سود کا معاملہ ہے۔ لکھا ہے سود سے متعلق ہر پہلو پر لعنت۔ حدیث میں ہے مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا معاملہ لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، اور معاملہ کرانے والے پر، اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول ہر ایک پر لعنت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے لکھا ہے شبے کے معاملات کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کیوں؟ حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس معاملے میں شبہ ہو جائے اس کو ترک کر دو، اور جو غیر مشکوک اس کو اختیار کر لو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نئی نئی باتیں، نئی نئی اسکیمیں آ رہی ہیں، نئے نئے پروڈکٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں، بڑا شبہ ہے اور اہل علم میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تو شبے کی بات سے بھی بچنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ دعوا الربا و ریبا، ربا بھی چھوڑ دو، سود اور ریبا جس میں شک آ جائے اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگلی آیت وہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ البقرہ آیت نمبر 282، مالی معاملات کی اہمیت۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ ترجمہ، مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، یہ آیت تو بہت طویل ہے، ایک حصہ آپ کے سامنے اس کا ابتدائی رکھا گیا، اور اہمیت کیا ہے آگے لکھا ہے مالی معاملات کی اہمیت۔ اندازہ کیجئے قرآن کی طویل ترین آیت میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، صدقات، عمرہ، تسبیحات کا ذکر نہیں۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ اہم اور ان کی اہمیت کوئی کم نہیں کر سکتا، مگر طویل ترین آیت ہے مالی معاملات کے حوالے سے، اور وہ بھی قرض کا بیان آ رہا ہے۔ آگے لکھا ہے قرض کی نزاکت۔ قرآن تو کہتا ہے گواہ بھی بناؤ، لکھ بھی لو، اتنی اہمیت دیتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، اور وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی روایت کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اور ایک ایسا مقروض
جس کے قرض کے ادا ہونے کا اہتمام نہ ہوتا اور اس کا انتقال ہو جاتا تو ایسے شخص کا جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ یہ حساسیت ہے ہمارے دین میں قرض کے معاملے کی۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری آیت کا ہم نے انتخاب کیا، البقرہ آیت نمبر 286۔ جامع دعائیں اس مقام پر عطا ہوئیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ پیش خدمت ہے، اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیو، اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا ہمارے سر پر نہ رکھیو، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات کی طرف چلیں گے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم تیسرے پارے کے مضامین کا جائزہ لے رہے ہیں، اور وقفے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیات کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور منتخب آیات کا مطالعہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کے اختتام کے بعد اب اس میں آنے والے وہ اوامر و نواہی جو تیسرے پارے میں آئے ہیں، آئیے ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اوامر ڈوز کو کہتے ہیں اور نواہی ڈونٹس کو کہتے ہیں۔ پہلے اوامر یعنی کرنے والے کاموں کا ذکر۔ سب سے پہلی بات انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آیت نمبر 254۔ پھر مزید ذکر آیا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، آیت نمبر 261۔ پھر عمدہ کلام کرنا، آیت نمبر 263۔ تفصیل میں نہیں جا رہے، اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی تو نہ کرو، نہیں دے سکتے تو عمدہ انداز سے معافی تلافی کر لو۔ پھر رضائے الہی کا حصول، آیت نمبر 265۔ جو خرچ کرو مقصود ہو اللہ کی رضا۔ صدقات کو پوشیدہ رکھنا، آیت نمبر 271، یعنی نفلی صدقات پوشیدہ طور پر دیا جانا یہی بہتر ہے۔ پھر رضائے الہی کا حصول، آیت نمبر 272، جو بھی مال خرچ کرو مقصد فقط ہونا چاہیے اللہ کی رضا۔ رائے حق میں لگی لوگوں کی مدد کرنا، آیت نمبر 273۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اہم ترین مستحقین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور معاش کی جد و جہد نہیں کر سکتے، ان پر خرچ کرو۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر پھر سے آیا، آیت نمبر 274۔ پھر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ذکر ہوا، آیت نمبر 277۔ خوف آخرت اختیار کرنا، کل کی پیشی کا لحاظ رکھنا، آیت نمبر 281 میں ذکر ہوا۔ قرض کا معاملہ لکھ لینا، اس کا ذکر البقرہ آیت نمبر 282 میں ہوا، اس کا ہم نے مطالعہ بھی تھوڑا سا کیا تھا۔ قرض کے معاملے پر گواہ بنانا، آیت نمبر 282، لکھنے کا بھی ذکر ہے اور گواہ بنانے کی بھی تلقین ہے۔ امانت کی ادائیگی، آیت نمبر 282، قرض بھی ایک امانت ہے، واپس کرنا چاہیے، اور کوئی شے کسی نے گروی رکھوائی تو وہ بھی واپس کر دینی چاہیے۔ خوف آخرت، آیت نمبر 284، عمل تبھی درست ہوگا جب دل میں آخرت کا احساس ہو۔ تمام رسولوں پر ایمان، آیت نمبر 285، ہم مسلمان بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل۔ اطاعت احکامات الہی، آیت نمبر 285، سمعنا و اعطانا، کہو کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اللہ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا تقاضا۔ اور پھر آیت نمبر 286، اس میں ذکر آیا اللہ کے حضور توبہ اور دعا، بڑی جامع اور پیاری دعائیں البقرہ کی آخری آیت میں ہمارے سامنے آئی تھی، ہم نے ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اوامر کا بیان تھا جو البقرہ کی ان آیات میں آئے ہیں جو تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ اب انہی آیات جو کہ تیسرے پارے میں البقرہ کی، ان میں جو نواہی کا ذکر آیا، ڈونٹس کا بیان آیا، آئیے اس کی لسٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، احسان جتلانا، آیت نمبر 264، وہی انفاق کے معاملے میں احسان جتانا اس سے روکا گیا۔ دکھاوا، آیت نمبر 264،
ریاکاری، دکھاوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر بخل یعنی کنجوسی، اس سے روکا گیا ہے ہمارے دین میں، آیت نمبر 268 میں ذکر ہے۔ بے حیائی، اس سے روکا گیا ہے، آیت نمبر 268 میں ہی ذکر آیا۔ اور وہ شیطان ہے جو بے حیائی کے دھندوں پر لگاتا اور انفاق فی سبیل اللہ سے روکتا ہے۔ لوگوں سے لپٹ کر سوال کرنا، آیت نمبر 273، یہ ایسا کام ہے جس سے روکا گیا ہے اور منع کیا گیا ہے، بلا ضرورت سوال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور سودی معاملہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ، یہ آیت نمبر 279 میں بات آئی۔ اللہ تعالیٰ سود کے ہر پہلو اور معاملے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ البقرہ میں آنے والے اوامر اور نواہی کا بیان مکمل ہوا۔ نسألك يا من هو الله الذي آگے چلتے ہیں اور اب سورہ آل عمران کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرے پارے میں آیت نمبر 91 تک سورہ آل عمران کی آیات شامل ہیں۔ آئیے سورہ آل عمران کی آیات کا تجزیہ اور اس کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیات 1 تا 6، ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور عمدگی کے ساتھ تخلیق فرمانے والا ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کی عظمتوں کا آل عمران کی پہلی 6 آیات میں بیان آیا۔ پھر آیات 7 تا 9، فتنہ پیدا کرنے والوں کا طرز عمل۔ اس مقام پر 2 قسم کی آیات کا بیان آیا۔ ایک کو محکمات کہتے ہیں، وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، جن کے معنی واضح ہیں، نماز ادا کرو، والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اور کچھ آیات متشابہات جن کو کہا گیا، جن کے معنی واضح نہیں ہیں، مثلا اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ ایمان والے سب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر جن کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، جن کے باطن میں خبث اور گندگی ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تو یہاں فتنہ پیدا کرنے والوں کے طرز عمل کا ذکر ہوا ہے۔ پھر آیات 10 تا 13 کفار کے لیے وعید یعنی ڈراوا بیان کیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو نبی اکرم علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں، خاص طور پر یہود کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ان کو دردناک انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 14 تا 17، یہاں یہ ذکر بھی آیا کہ مال کی محبت، بیویوں کی محبت، جانوروں کی محبت، پیداوار کی محبت، ان محبتوں میں لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا تو ایک آزمائش کا مقام ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ یہ تصور دنیا ورسز آخرت اس مقام پر عطا کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 18، اللہ کی شان خاص قیام عدل، قائما بالقسط، اللہ کی شان ہے کہ وہ قسط یعنی عدل کا قائم کرنے والا ہے، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نظام زندگی صرف اسلام ہے۔ پھر آیت نمبر 20، اسلام کا راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے، ہدایت اسی کے لیے ہے، ہدایت پر وہی ہوگا جو اسلام کے راستے کو اختیار کرے، جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہتی دنیا تک کے لیے عطا ہوا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 سے 25 تک آیات ہیں، اہل کتاب کے جرائم کا بیان، مخالفت حق پر یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب میں تحریف، اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈالنا، جانتے بوجھتے حق کو رد کرنا، اس کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 تا 27 اللہ کی عظمتوں کو بیان، اللہم مالک الملک، مشہور آیات ہیں، اللہ ہی بادشاہ ہے کل کائنات کا، کل اختیار اسی کے پاس، وہی جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے رسوا کر دے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ذکر آیا۔ پھر آیت نمبر 28، مؤمن کافروں کو مومنین کے مقابلے میں دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کی دلی دوستی ایمان والوں سے ہی ہو سکتی ہے، کافروں سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آیات 29 تا 30، اللہ انسان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، کوئی بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ پھر آیت نمبر 31، اللہ کی محبت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی، یہ آیت بعد میں بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آیت نمبر 32، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کفر ہے، جو رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کر رہا وہ کافرانہ روش پر ہے، یہ بات بیان کی گئی۔ اس کے بعد آیات 33 سے 36، آل عمران پر عنایت ربانی، بی بی مریم سلام علیہا کے والد کا نام بھی عمران تھا، اس گھرانے کے حوالے سے بھی گفتگو اور اللہ کی رحمت ان پر نازل ہونا ذکر ہوا۔ پھر آیات 37 تا 41، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت،
بوڑھے ہیں زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بانجھ اور معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر آیات 42 تا 44 حضرت مریم سلام علیہا کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت، اللہ نے ان کی عفت کا بھی اعلان فرمایا اور ان کی عظمت کا بھی ذکر فرمایا، بی بی مریم سلام علیہا۔ اگلی آیات 45 تا 49 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کے معجزات، بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں بغیر والد اللہ کے کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور ان کو عطا کیے جانے والے معجزات کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد آیات 50 سے 54 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کا رد عمل۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید تھی، مگر بنی اسرائیل یعنی یہود خاص طور پر وہ ان کے دشمن ہو گئے معاذ اللہ، اور ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، حتیٰ کہ جان تک کے درپے ہونے لگے۔ پھر آیات 55 تا 58 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، سازش کر کے معاذ اللہ سولی دلوانے کی کوشش کی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر بلند فرما لیا۔ پھر آیات 59 تا 63 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر والد پیدا ہوئے تو ایسا تھوڑے کہ ان کو خدائی کا درجہ دے دیا جائے معاذ اللہ، پھر تو آدم علیہ السلام وہ تو بغیر والدین پیدا ہوئے، ان کا درجہ تو اور زیادہ آگے ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ نے بغیر والدین آدم کو پیدا کیا علیہ السلام، اسی اللہ نے بغیر والد عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام۔ اس کے بعد آیات 64 تا 68 آل عمران کی اہل کتاب کے لیے دعوت، بڑا پیارا انداز ہے کہ مشترک امور سے دعوت کا کام شروع کیا جائے، بڑے پیارے آداب دعوت کے اس مقام پر عطا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیات 69 تا 71 اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی، خصوصاً یہود بھی، کہ وہ مان کر نہیں دیتے بلکہ دشمن بنے بیٹھے ہیں کہ مسلمان بھی حق سے دور ہو جائیں۔ پھر آیات 72 تا 74 شعوری منافقت، یہود کی سازش، صبح ان میں سے کچھ نبی علیہ السلام کی محفل میں آتے، ایمان کا دعویٰ کرتے اور شام میں انکار کرتے تاکہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرے معاذ اللہ۔ پھر آیات 75 تا 77 اہل کتاب میں نیک لوگ بھی ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں عدل اور توازن ہے۔ اگر کچھ خوبیاں اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں میں ہیں، قرآن ان کا بھی ذکر فرماتا ہے، اس مقام پر بھی کیا گیا۔ آیت نمبر 78 یہود کا اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، البقرہ میں بھی اس کا ذکر تھا، آل عمران میں بھی ذکر آ رہا ہے، تبدیلی کر دینا۔ آیات 79 تا 80 نبی کے لیے امکان نہیں کہ وہ شرک کی تعلیم دے، یعنی پیغمبروں پر الزام تراشیاں ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی غلط باتوں کو منسوخ کیا گیا، بتایا گیا کہ پیغمبر اللہ کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتے، نہ کہ معاذ اللہ بقول تمہارے وہ اس طرح کے امور کو بیان کرے جو شرکی طرز عمل ہوں۔ پھر آیات 81 تا 82 انبیاء کرام سے عہد خاص، یہ عہد خاص آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی تھا، اور رسولوں سے اگر عہد لیا گیا تو وہ ان کی امتوں پر بھی لاگو ہوگا، گویا یہود و نصارہ کو آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی نصرت کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 83 پوری کائنات کا دین اسلام ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور یہ تابع ہو جانا، سرنڈر کر دینا، یہی اسلام ہے۔ پھر آیت نمبر 84 ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک پر بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر ایمان نامکمل اور ہے ہی نہیں بلکہ ایمان۔ آخر میں آیات 85 تا 91 اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں، یہی اسلام اللہ کے ہاں دین کے طور پر قابل قبول، اور اسی کو قبول کرنے کی دعوت اہل کتاب خصوصاً نصارہ کو بھی دی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ آل عمران کی وہ آیات 1 تا 91 جو تیسرے پارے میں شامل ہیں، ان کا تجزیہ اور مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب چلتے منتخب آیات کے مطالعے کی طرف جو سورہ آل عمران کی چند وہ آیات ہیں جو تیسرے پارے میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7، آیات قرآنی کی 2 اقسام۔ ارشاد ہوا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ ترجمہ، وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کر دیں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔ ناظرین کرام، اس مقام پر 2 قسم کی آیات کا بیان وہ آگے ہم نے لکھا ہے، محکمات اور متشابہات۔ محکمات جن کے معنی واضح،
جس میں اکثر احکامات بھی ہیں، اور متشابہات جن کے معنی واضح نہیں، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی کرسی، اللہ کا چہرہ۔ کیا ہونا چاہیے طرز عمل؟ آگے لکھا ہے اہل ایمان کا رویہ سب پر ایمان اور محکمات پر توجہ۔ ساری آیات کو مانتے ہیں مگر محکمات جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس کرنے کے تقاضے، ان پر فوکس ہوتا ہے، اور یہی عملی پہلو بھی ہے اللہ کی کتاب کا۔ اگلا نقطہ اہل باطل کا رویہ متشابہات پر توجہ، معنی تلاش کرنے کے پیچھے رہیں گے، لگے رہیں گے، اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ اہل باطل کا رویہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 14، حب دنیا کا بیان اس مقام پر ارشاد ہوا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ترجمہ، لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ دو نقطے آپ کے سامنے رکھیں گے تشریح میں۔ پہلی بات، دنیا عارضی اور آخرت دائمی ہے۔ یہ ساری چیزیں ضرورت کی بھی ہیں، بس ضرورت کی حد تک ان کو اختیار کیا جائے اور ان کو مقصود نہ بنایا جائے، اس لیے کہ دنیا عارضی، یہ چیزیں بھی عارضی ہیں اور اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ لکھا ہے آگے مزید، دنیاوی اسباب کو درست انداز سے استعمال کر کے آخرت میں مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، رہیں دنیا میں مگر تیاری اصل زندگی آخرت کی کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اسلام نظام زندگی ہے۔ ارشاد ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ترجمہ، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلی بات، اسلام ریلیجن نہیں بلکہ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ آج مسلمان بھی اسلام کو ریلیجن سمجھ بیٹھے، جبکہ ریلیجن انفرادی زندگی تک محدود ہوتا ہے۔ اسلام ایک دین ہے، نظام حیات، اور پوری زندگی اور انفرادی اجتماعی دونوں گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی دین کے طور پر قابل قبول ہے، کوئی اور کوڈ آف لائف یا نظام حیات وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ کیٹیگوریکل انداز میں بات واضح طور پر سامنے آ گئی۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 28 سورہ آل عمران، دوستی کا معیار۔ ارشاد ہوا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء۔ ترجمہ، مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہدایت دی جا رہی؟ آئیے تشریح میں سمجھتے ہیں۔ ایمان والوں کی دلی دوستی صرف مؤمنین سے ہی ہو سکتی ہے۔ حسن سلوک تو جانوروں سے بھی ہوگا تو کافر سے بھی کر لیں، لیکن دلی دوستی مسلمان کی سر مسلمان سے ہوگی، غیر مسلموں سے عمدہ برتاؤ جائز ہے، مگر دلی دوستی مسلمان کی سر مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے۔ بہت بڑا تقاضا آج کے تناظر میں بڑا غور و فکر کرنے کے حوالے سے ضرورت ہے۔ اگلی آیت آل عمران کی آیت نمبر 31، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سے محبت کے دعوے کے لیے معیار بیان ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تشریح میں پہلی بات، اللہ کی محبت کا معیار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مزید لکھا ہے اتباع زندگی کے تمام امور میں مطلوب ہے، کھانے پینے میں بھی، لباس میں بھی، سونے جاگنے میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، اور طائف کی گلیوں والا پہلو بھی، دعوت دین، اور احد کے میدان والا پہلو بھی، نفاذ دین کی جد و جہد۔ لکھا ہے مزید سنت کا وسیع تصور پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اتباع ہر گوشے ہر میدان میں کرنی ہے، یہاں تک کہ سب سے بڑا میدان اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں چوتھے پارے کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جو کچھ بھی مانگنا در مصطفیٰ سے مانگ، اللہ کے حبیب شہی انبیاء سے مانگ۔ اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو، گر روشنی کی چاہ نور خدا سے مانگ۔ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اللہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ میں بن کے سوالی آیا ہوں، میں بن کے سوالی سرکار پہ سہاروں کو بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے، زمان میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے، بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں یہ جھولی خیالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ جو اشعار میں پیش کرنے لگا ہوں اپنے دادا، اپنے چچا دادا، اپنے والد صاحب کو تھوڑا سا کاپی کرنے کی کوشش کروں گا۔ واہ واہ، اگر میں تھوڑا سا بھی کامیاب ہو گیا تو آپ لوگوں کی داد میری حوصلہ افزائی کرے گی۔ بجا گناہ میں گزری ہے زندگی ساری، بجا گناہ میں گزری ہے زندگی ساری، میں تجھ کو بھول گیا تھا رحمت والی، میں تجھ کو بھول گیا تھا رحمت والی، گناہ گار صحیفے پہ خوش نصیب ہوں میں، گناہ گار صحیفے پہ خوش نصیب ہوں میں، شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں، شریک امت عالی میں حبیب ہوں میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا، وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا، بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، بھیک ملے، مجھے نظر کرم کی بھیک ملے، میں یہ جھولی خیالی میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، جس کے لبوں پہ احمد مرسل کا نام ہے، واللہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہے، مشکل کشا گواہ ہے، مشکل نہیں رہی مشکل کے وقت جب کہا صلی اللہ علیہ، خلقت کا راہبر ہے خدا
صلی اللہ تجھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کیا بات ہے، جیو بیٹا، جیو 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 جیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. امجد صابری کے صاحبزادے. اور یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کی کامیابی دیکھتے ہوئے کس طرح کا رد عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دیں، ان کو اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ دعا جو ہے، یہ میں اپنی ساری جوانی جو اس کے ساتھ گزاری اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس جیسا نیک بنا دے. آمین ثم آمین. بہت لوگوں کے والدین کی محبت کے تقاضے بہت مختلف ہوتے ہیں. ایسا والد آپ نے کہاں دیکھا جس کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو، جس سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اللہ کہے صاحب کو کہ اس کے لیے خیرات اور صدقہ کر دیا کرو. جب اس کی اپنی صاحبزادی آئے تو وہ کھڑا بھی ہو، وہ اپنی چادر کو بھی بچھائے، اور پھر وہ جملہ کہے جس پہ کہ اس کا تقدس جو ہے اس کو بیان کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے. سارے لوگ صحاب کہتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ہماری عقیدت ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں ہماری جان، ہمارے بچے، ہمارا مال، ہمارے ماں باپ سب آپ پہ قربان. وہ نبی جو کہتا ہے اپنی بیٹی سیدہ سے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان، یہ مقام کیا ہوگا، اس کو آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جو فیض ہے وہ اس دنیا میں آج بھی اس باپ کی نظر میں کیسا ہے، ہم تک کیسے پہنچا، اور ہم آج اس سے استفادہ اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو کیسے دے سکتے ہیں. آئیے اپنے علماء کرام سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کلام سن کے آپ کو امجد بھائی یاد آئے یار؟ اگر فرحان السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ تشریف لائے پہلے تو بہت ہی خوشی ہوئی، یقین کیجئے، اور آپ کے لیے دل سے دعائیں ہیں. جو آپ نے وقت امجد کے ساتھ گزارا ہے، اور جو عشق اہل بیت میں گزارا ہے، اور جو آپ لوگوں نے کٹھے باندھی ہیں محفلیں، آج بھی ان کو ہم دیکھتے ہیں تو کمال ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. امجد صابری کے 2 بیٹے مجدد صابری اور اون محمد. اور مجدد آپ کون ہیں؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے اپنا. بیٹا یہ بال آگے سے ماتھے سے اٹھوا اور یہ پیچھے کو کر. یہ بال تیرے بالکل اچھے نہیں ہیں، ان کو پیچھے کی طرف کر جس طرح کے ہونے چاہیے ابا کے تھے. یہ ماتھے پہ ڈالنا کوئی چکر نہیں ہے. اون تو بالکل ٹھیک ہے بیٹا، تیرے سے میں بالکل راضی ہوں. سید ظہیر صاحب السلام علیکم. سید صاحب خیریت سے ہیں؟ سارے
मदनी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सारे भाई, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, यादें आ गई ना? बिल्कुल यादें आ गई। और अमजद भाई की एक खूबी मैं बताऊं बिलाल भाई, जब भी हमारे साथ कोई ऐसा केस होता था फंड रेजिंग का, बाखुदा कह रहा हूँ मैं, यार नंगे पाँव आ वो जाता था। आदमी वो उस प्रोग्राम में नहीं होते थे, किसी और प्रोग्राम में, वहाँ पहले आपको याद है कि सब एक साथ होते थे प्रोग्राम, वो छोड़ के उधर आ जाते थे और खुद खड़े होकर के जो है ना, फिर वो जो है ना पब्लिक से अपीलें कर रहे होते थे। वो ऐसा इंसान था कि जिसकी मैं कहता हूँ जितनी तारीफ करें वो कम है। हकीम अकबर दर साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? शफीक अहमद साहब हमारे साथ। शफीक भाई अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारे साथ रबाब कमल है, बहुत शुक्रिया सबको। लेकिन क्योंकि पढ़ने वाले आज हमारे साथ माशाल्लाह ताला जो हैं वो बहुत हैं लोग, इसलिए गुफ्तगू पहले शुरू कर लीजिए। हज़रत आपका पहला हिस्सा आप ये फरमाइए, ये जो वालिद कायनात बनी, जिसका मकसद कायनात बनाने का, जो ज़हूर का, आप अपने अपने तकाज़े, अपनी अपनी जो रवायतें हैं वो ज़रूर पैदा कर लीजिए कि मैं तो उसी रवायत को मानता हूँ कि जब कुछ था भी नहीं, तू मट्टी और हवा के दरमियान था, तो तब भी मैं मौजूद था। तो हुज़ूर अक़दस ये जो बेटी के लिए अल्लाह के नबी जब कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, तो ये कैसा लगता है कि नबी तो है ना, वो अपनी बेटी के नबी तो है ना, तो नबी जब कह रहा है अपनी बेटी को, तो बेटी का क्या तकद्दुस है फिर? देखिए, सैयदा का जो मकाम है उसके लिए हुज़ूर अक्सर औक़ात यही इरशाद फरमाते थे कि उम्मे अबिहा, कि ये जो सैयदा हैं ये मेरी माँ है। चूँकि हुज़ूर के तो बचपन में वालदा का जो है वो विसाल हो गया था, तो ऐसी सूरत में हुज़ूर नबी बस वो 4-5 साल, मतलब वो जब मदीना मुनव्वरा ही से वापसी का सफ़र था, अब्वा के मकाम पर जो है वो उनका तदफीन हुई। और फिर हुज़ूर जो है जब भी वहाँ से गुजरते थे तो वालदा की कब्र अथर पर ज़रूर जो है उम्मे ऐमन की एक बात याद दिला दूँ आपको जी इजाज़त के साथ। हज़रत उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं जब वहाँ पे इनकी वालदा को दफन, अब देखिए 4 साल 5 साल का 6 साल का बच्चा जब अपनी माँ को दफन कर रहा है तो उस वक्त क्या जज्बात या क्या हालात होती होंगे, क्या उसके ऊपर नक्श बनता होगा। तो कहा जब मैं उस पहाड़ी से, आज भी वो पहाड़ी है, हल्की सी ऊंचाई की जगह है, तो मैं नीचे जब उतरी तो पीछे मोहम्मद नहीं थे, तो लफ्ज़ उन्होंने कहा है कि मोहम्मद गुम गए थे। तो कहती है मैंने आवाज़ें दी मोहम्मद मोहम्मद, मुझे कहीं मोहम्मद नज़र नहीं आया, तो मैं वापस पहाड़ी पे चढ़ के भागी कि मोहम्मद कहाँ है। उस वक्त उस पहाड़ी के ऊपर झाड़ियाँ थी और कांटेदार झाड़ियाँ थी, आज भी वहाँ पे दरख्त जो है वो कांटेदार है। तो कहा मैंने देखा कि मोहम्मद अपनी माँ की कब्र के साथ लिपटे हुए थे। अगर तो आप नबी को नबी मानते हैं तब से, जब से वो था, तो बहुत से मसाइल इस मामले में हल हो जाते हैं। कब्र के साथ लिपटे हुए थे और कह रहे थे माँ तू मुझे किसके हवाले करके जा रही है। ये वो नबी जो अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता था, जो 4-5-6 साल की उम्र में यतीम हो गया, वो जिस औरत को कह रहा है वो उसकी बेटी है कि तू मेरी माँ है। वो जी नहीं, वो अपनी वालदा याद आ जाती थी और हज़रत सैयदा को जब भी वो तशरीफ़ लाती तो हुज़ूर जो है एकदम खड़े हो जाते, पेशानी पर बोसा देते और उसके बाद जो है अपनी जगह पर लाकर उनको बिठाते। खुद जो है वो वहाँ नहीं जाओ, जब तक सैयदा बैठ नहीं जाती उस वक्त तक जो है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नहीं पता ये इशारे हैं बात करने के कि अपनी जगह बिठा देते, अपनी चादर पे बिठा देते, या इसके कोई मकसद है, कोई तकाज़े हैं? कि हुज़ूर ने जो हज़रत सैयदा से ताल्लुक़ था वो सिर्फ बाप और बेटी का नहीं था, बल्कि जो है वो ताल्लुक़ आपने ऐसा हमें जो है वो पूरी उम्मत को जो है सबक दे कर गए हैं कि उसमें हज़रत सैयदा के लिए डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही है कि मरियमज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, वाह, मरियमज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ और अस्से निस्बत सैयदा ज़हरा अज़ीज़ हैं। नू आप 3 निस्बतें कहा, कौन सी हैं? कि हज़रत सैयदा मरियम की एक निस्बत है ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा होने की, लेकिन हज़रत सैयदा की जो है वो 3 निस्बतें हैं जिनकी वजह से हम उनका एहतराम करते हैं और उनको जो है वो अपने सर का ताज समझते हैं कि नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अव्वलीन व आखिरीन, और बानुए ताजदार हलाता, मुर्तदा मुश्किल कुशा शेर खुदा, और मादरे मरकज़ परकार इश्क और मादरे कारवा सालार इश्क। और अब आगे डॉक्टर इकबाल का ईमान देखिए, हैं वो कहते हैं कि यार सिर्फ इकबाल कहिए, डॉक्टर ना कहिए, हाँ, छोटा सा लगता है। चले इकबाल कहिए, अल्लामा इकबाल।
تو ان کا جو یہ عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، واہ، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، اور پاس ناموس نظام مصطفیٰ، ورنہ کہتے ہیں اگر میں آپ کے ادبۂ عالیہ پر آؤں تو ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں میں ایسے آپ کی قبر انور کا طواف کروں جیسے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یار کیا بات ہے، کیا محبت، ورنہ گردے بس تربتش، اقبال ہی تھا جو کہہ سکتا تھا، ہاں، ورنہ گردے تربتش گردیدہ میں اور بوسہ ہاں برخا کے او پاشیدہ میں، کہ جیسے حجر اسود کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، میں آپ کے اتباع عالیہ کو جو ہے وہ بوسہ دوں۔ اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اب ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے صبا، اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں برخا کے پاکے او رساں۔ آپ نے تو اقبال کی بات کی، میں آپ کیونکہ ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں، شاہ صاحب جانتے ہیں راؤ شاہد کو، ڈاکٹر بھی بن جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہمارے ساتھ گئے کم گئے، تو کم شریف ہم واپس آئے تو ہم شاہ صاحب کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے، تو سارے بتا رہے تھے کہ میں یوں گیا تو میں نے روزے کو یوں چوما، تو میں یوں گرا تو میں نے یوں نماز ادا کی، سب اپنے اپنے تجربے۔ تو ہمارا ایک دوست جو تھا اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا نا کہ وہ اہل سنت کا پیروکار بھی ہے اور لیڈر بھی ہے، کیونکہ وہ جماعت اسلامی اس کی ساری زندگی اس کی گزری ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو، وہ ہم سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار آپ لوگ تو بیٹے ہو ان کے، آپ لوگ جا سکتے ہو اپنی ماں سے گلے ملو، جو چاہو کرو، ہم لوگ راؤ ہیں، ہمارا کیا لینا دینا۔ میں گیا تھا دربار تک لیکن میں دروازے سے آگے نہیں جا سکا کہ کہیں غلطی سے میری آنکھیں نہ اونچی ہو جائیں، میں وہیں سے واپس آ گیا۔ تو وہ ایک اقبال نہیں ہے اس معاشرے میں، صحیح بات، عقیدت اور محبت ہے، بہت ہے لوگوں کی، بہت ہے۔ شاہ جی مجھے ایک بہت بڑا نا اعتراض ہے اہل تشیع کے ساتھ، اور میں بالکل اتھر گہرائیوں سے سچائی سے بات کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے وہ حق ادا نہیں کیا سیدہ کی سیرت پہ جو آپ کا فرض تھا آپ کرتے اور سیدہ کا حق تھا کہ آپ وہ کرتے۔ ہم وہی چیدہ 10 15 20 روایتیں ہیں جو کہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کر کے سناتے ہیں، کیا ہم ایمانداری سے وہ حق ادا کر پائے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ بلال بھائی آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی سینسٹیو ہے، لیکن یقین مانیے جس طرح کے طول تاریخ کے اندر حالات رہے ہیں اور آج بھی ہیں، میں اپنی شیعہ قوم کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود حق سے زیادہ حق ادا کیا ہے۔ کیا بات ہے، معذرت کے ساتھ سر اس میں معذرت کی کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا نا، مطلب آپ ہی کا بنتا ہے یہ کہنا، آپ ذرا حالات تو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہم تو حق سے زیادہ حق ادا کیا، حق سے زیادہ حق ادا کیا۔ دیکھیں آج ہم جو ہے وہ یوم فاطمہ سلام اللہ علیہ منا رہے ہیں، نہ آج وصال ہے، نہ آج شہادت کا دن ہے، نہ آج ولادت ہے، چونکہ 13 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اور ہم لوگوں کے پاس چونکہ 2 تاریخیں ہیں تو ہم ایام فاطمیہ مناتے ہیں، یعنی 13 سے لے کر 3 جمادی الثانی تک، اور پھر ولادت کا دن جو ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ رب العالمین یوم مادر کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ ہماری بچیوں کو پتہ چلے کہ رول ماڈل کون ہیں۔ بیٹی کا دن منایا جاتا ہے تاکہ بیٹیوں کو پتہ چلے کہ ہماری رول ماڈل کون ہیں، اور بیویوں کے لیے وومن ڈے منایا جاتا ہے تاکہ ہماری بیگمات کو پتہ چلے کہ ہماری رول ماڈل کون ہیں، اور شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں۔ اب جنہوں نے حق ادا نہیں کیا وہ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ انہوں نے حق کیوں ادا نہیں کیا، کیوں ادا نہیں کیا۔ یہ یونیک پرسنالٹی ہے، ان کا کسی کے ساتھ دنیا میں مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بی بی کو کائنات کے اندر مخلوق کی خلقت سے ہٹ کر عطا کیا ہے، مخلوق کی خلقت کے تقاضوں سے ہٹ کر عطا کیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد اے میرے حبیب تجھے عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اور عطا کیسے کیا تھا کہ جبرائیل ایک پھل لے کے آتے ہیں، کہا یا رسول اللہ اسے 40 دن تک پہلے روکے رکھا، پھر کہا کہ یہ پھل تناول فرما لیجئے۔ اس پھل کے ذریعے رسول اللہ نے پورے VIP پروٹوکول کے ذریعے جنت سے شہزادی فاطمہ الزہرا کے نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صلب میں منتقل کیا، اور وہاں سے بی بی خدیجہ کے رحم میں گیا ہے۔ ہم نے کیونکہ بات پہلی دفعہ سنی ہے اس لیے ہم یہ بات دوبارہ سننا چاہیں گے۔ آپ نے پہلے سنا تھا ایسا؟ نہیں سنا تھا نا، یہ پہلی دفعہ سنا تھا۔ حضور پہلے تو عقیدت پیش فرما دیجیے، بسم اللہ۔
کیونکہ اب ذکر ہو گیا جناب سیدہ کا، بالکل 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 ماحول بدل گیا. میں پیش کرتا ہوں. ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے کبریا فاطمہ، سبحان اللہ. ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے. کیا خوبصورت فاطمہ اور خدا کا پتہ ایک ہے. فاطمہ 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 سورہ قدر کا ترجمہ ایک ہے. سورہ قدر کا ترجمہ ایک ہے. کیا کیا سملی بنائی ہے. واہ اور شعر ملاحظہ ہو. واہ سبحان اللہ. فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا، فاطمہ اور علی کا ستارہ ملا، دونوں معصوم کا ذائچہ ایک ہے. دونوں معصوم کا ذائچہ ایک ہے. ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے. اور جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو یا تو قرآن سامنے رکھتے ہیں یا تسبیح سامنے رکھتے ہیں. بے شک. نہ قرآن سے جدا نہ یہ قرآن سے جدا. جہاں تسبیح کا ذکر ہے وہاں جناب سیدہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. آئی آواز جب استخارہ کیا، آئی آواز جب استخارہ کیا، فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے. فاطمہ اور خدا کی رضا ایک ہے. اور اسلام یہ تعلیم دیتا ہے اور اللہ بھی فرماتا ہے کہ جس کو میں عزت دوں اس کو تم عزت دو، اور جس کو میں زیادہ عزت دوں اس کو تم اور زیادہ عزت دو. تو اب شعر ملاحظہ کیجئے. مریم و آسیہ ہاجرہ محترم، مریم و آسیہ ہاجرہ محترم، پر محمد تیری فاطمہ مریم و آسیہ ہاجرہ. نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری، نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی، کرے کون تیری برابری، کرے کون تیری برابری. یہ کسی یہ نہیں کسی کی مجال، یہ نہیں کسی کی مجال ہے. صلو علیہ وآلہ.
आलिहि सल्लु अलैहि वालिहि। नफसीद है ना महल सारा, तेरा फर्श है वो ये बोरिया, तेरे जिस्म पाक पे एक क़बा, वो भी तार तार है जा बजा, वो भी तार तार है जा बजा। और तेरी सादगी है कमाल है, तेरी सादगी है कमाल है। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, तू खलील है तू कलीम है, तू रऊफ है तू रहीम है, तू हबीब रब करीम है। तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है। नहीं कोई तेरी मिसाल है, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर आपको पैगाम दे दूं, वक्फे में मुझे मैसेज आया हादी मोहम्मद का और अब्दुल्ला मोहम्मद का कि आप लोग जब नात पढ़ते हैं यहाँ पे या जो कलाम पढ़ते हैं तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम उनको पढ़ते हैं सारा साल। तो ये जो सदका जारिया है इसका अजर और सवाब जो है वो आप सब पढ़ने वालों को है माशाल्लाह ताला। मुझे लगता है कि ये वो अदबी महफ़िलें होती हैं, ये प्रोग्राम तो होते ही हैं लेकिन ये वो अदबी महफ़िलें होती हैं जहाँ पे कि लोग सारा साल जो है फिर इससे इस्तिफ़ादा ज़रूर करते हैं। हुजूर ये तो बताइए जो कि मिसाल दे रहे थे, वो जो सुना रहे थे हदीस, वो रवायत अहले सुन्नत के यहाँ किस जगह मौजूद है? देखें, अहले तशय्यो की एक मुस्तनद किताब है बिहारुल अनवार, बिहारुल अनवार, बिहारुल अनवार। उसके अंदर जो है वो ये रिवायत हज़रत सैयदा से मुताल्लिक़ कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो है कि वो एक फल जो है वो यहाँ जो बिहारुल अनवार में रिवायत है वो है कि जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए हैं उस वक्त वहाँ जो है आपको एक सेब जो है वो दिया गया जन्नत का, जो आपने तनावुल फरमाया। उसके बाद सैयदा जो है वो उनकी विलादत हुई। अब मेराज के वाक़यात जो हैं वो असल में चूँकि बहुत से अदवार में मेराज का जो है वाक़या मिलता है, तो वैसे जो हमारे यहाँ रिवायत है अहले सुन्नत में वो ये है कि 52 साल की उम्र थी, हिजरत से 1 साल पहले हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज के वाक़े पर जो ताइफ का भी उसी ज़माने में वाक़या आमुल हुज़्न कहलाता है, जिसमें हज़रत अबू तालिब का विसाल हुआ, सैयदा बीबी खदीजा कुबरा का विसाल हुआ और उसी साल आपने ताइफ का सफ़र अख्तियार फरमाया और उसी साल जो है ये आमुल हुज़्न कहलाता, पूरा साल जो है गमों का साल है। तो अल्लाह ताला ने जो है वो मेराज से सरफराज फरमाया। क्या बात है, ये वाक़या फिर अब सुनाइए, अब मज़ा आएगा। जी मैं अर्ज़ करूं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پورے پروٹوکول کے ساتھ عطا کی گئی. وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ بہت جلد تجھے عطا کروں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو در حقیقت جبرائیل امین آئے اور آ کر پہلے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے 40 دن تک گھر تشریف نہیں لے جانا. اچھا. اور 40ویں دن جو ہے وہ جبرائیل آتے ہیں پھل لے کے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ اس پھل کو تناول فرمائیے، اب آپ گھر تشریف لے جائیے. تو وہاں سے جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کا نور وہ صلب پیمبر میں پہلے منتقل ہوا اور صلب پیمبر سے رحم بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اس کو اس طرح سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ کائنات کے اندر واحد وہ شہزادی کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے سے صرف 18 سال کے لیے جدا کیا ہے. واہ. اس سے پہلے بھی نور فاطمہ عند اللہ ہے اور 18 سال کے بعد بھی نور فاطمہ. اور حتیٰ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ. اللہ کے نزدیک شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں. فاطمہ، صدیقہ، محدثہ، طاہرہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ اور زہرا. 9 نام اللہ نے اپنے نزدیک رکھے ہوئے شہزادی فاطمہ الزہرا. 45 القاب ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے. 13 کنیہ ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام کنیہ. اچھا اب آگے چلیں. حل عطا کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہاں مصداق کون ہے؟ مرکزی کردار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. وہ کون ہیں؟ ہم نہیں کہتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں جا کر دیکھیے کہ نماز کے بعد رسول اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں. آتے تھے در فاطمہ پر اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. یہ ہے اہل بیت النبوہ، یہ ہے در فاطمہ الزہرا سلام اللہ. مباہلہ میں جب صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بات کی بات آتی ہیں تو وہاں پر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَلِ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہا کہ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، لاؤ تم اپنے نفسوں کو، میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، لاؤ تم اپنی خواتین کو. اور یہاں پر خواتین کا مصداق بن کے جاتی ہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. ریپرزینٹیٹیو بن کے ریپرزینٹیٹیو بن. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہاں پر جب آیت تطہیر نازل ہوتی ہیں تو اہل بیت کا تعارف حدیث کساء میں چادر کے نیچے لا کے جب جبریل نے پوچھا یا رب من تحت ھذا الکساء، آپ کہتے ہیں ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہر شب جمعہ ہمارے ہاں تو حدیث قضا ہوتی ہے، ہمارے گھر میں حدیث قضا پڑھی جاتی ہے ہمیشہ کے ہمیشہ. کہاں کہیں اور پڑھی جاتی ہے؟ جب اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور اس کے بعد آگے چلیں تو ایک ایک کر کے جتنی آیات اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ائمہ علیہ السلام کے متعلق. بلال بھائی یہاں پر ایک انبار. اور رسول اللہ کا کنڈکٹ کیا ہے؟ اب جن کو عشق رسول ہیں وہ دیکھیں رسول اللہ کا کنڈکٹ کیا ہے. یہ جو آپ نے روایت ابھی پیش کی ہے اپنی مسند پر یہ مستند ہے بٹھاتے تھے اور فرمایا کہ جب بھی میرا دل چاہتا ہے خوشبو بہشت کو محسوس کروں تو جا کر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹی کو سنتا. سفر پر جاتے تھے. جی میں صرف ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں. آپ نے کہا نا مجھے تھوڑا سا عجیب، آپ نے کہا ہم نے حق ادا نہیں کیا. آپ کو حق برا لگنا چاہیے. 18 سال کی بیوی کی سن تھا جب شہادت ہوئی ہے. آج بھی ہمارا 80 سال کا مجتہد ایام فاطمیہ میں جوتے اتار کے گلیوں بازاروں میں نکل کے دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم شہزادی کا حق ادا کرنے کے لیے نکلیں. آپ بھی سید ہیں نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں تھے؟ ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش کی، قربانیاں دی ہیں اور آج بھی قربانیاں دینے کو تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود بلال بھائی وحدت المسلمین یعنی امت مسلمہ کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے خدا جانتا سینے میں راز لے کے خاموش رہتے ہیں. مارے کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں. ہاں حق ادا کیا نہیں جا سکتا شہزادی کا.
मैं एक बात अर्ज करूं हाँ, कि हाँ, हाँ, अभी सलामत जैसे रहिए, उन्होंने सलामत कहा, रहिए, सलामत हदीस रहिए। किसा का जिक्र फरमाया। हदीस किसा में आप देखें कि हमेशा आप कभी किसी का तारुफ करवाएंगे तो तारुफ में आप जो है बड़े का नाम पहले लेते हैं कि ये फलां के जो है बेटे हैं, फलां के पोते हैं, फलां के जो है वो लख्त जिगर हैं। लेकिन हदीस किसा में एक अजीब बात है, ये जैसे ये अहले तशय्यो के यहाँ हदीस किसा है, ऐसे ही अहले सुन्नत भी उसको मानते हैं। बिल्कुल, वाह। तो हदीस किसा में और हुजूर ने जो इरशाद फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये इस चादर के नीचे कौन है, का हम अबूहा, का इस जहाँ जो है हज़रत सैयदा का नाम लिया पहले कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हैं और उनके वालिद हैं। वालिद कौन? हुजूर खुद हैं। और यार क्या बात निकाली आपने, बालूहा और उनके शौहर, बात निकाली है यार। और क्या है हकीम साहब ने क्या बात निकाली है, बड़ी खूबसूरत बात है। क्या बात निकाली है। बहुत ही ये तारुफ बड़ी हुजूर गहराई जो करवा रहे हैं, वो अपना तारुफ सैयदा से करा रहे हैं। फातिमा ये फातिमा है और ये उनके वालिद हैं, ये फातिमा के शौहर हाय, हैं, हाय, ये हाय। फातिमा के बेटे हैं। ओए होए होए होए, उसकी वजह पता क्या है? आप यानी ये तारुफ का अंदाज देखिए। हाय हाय हाय, क्या उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैत रसूल की शनाख्त का फार्मूला दे रहा है। हाय 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 हकीम साहब, बहस खत्म, लड़ाई खत्म, जंग आपने खत्म। बड़ी बात की थी। है आपकी बात को बढ़ाया कैसे है? बस माशाल्लाह। नहीं, फिर से कहिए, फिर से कहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मरकज़ तारुफ बना के दुनिया को अहले बैत रसूल के तारुफ का फार्मूला दे रहा है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला ये है कि यहाँ पर हर किसी को शामिल नहीं कर सकते हो। जैसे अभी इन्होंने क़िबला ने फरमाया, तो एक चीज़ इसके अंदर अगर हम ज़रा बनदर गायर देखें तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना आतैना कल कौसर सल्ले है फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तो अल्लाह ताला जो है वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद किससे चली? क्या बात है हुजूर, रुक जाइए बस। इन्ना तोइना कल कौसर, बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, कलाम आपकी समाअत की नजर बिस्मिल्लाह। है। मैं लजपाला दे लड़ लगियां हाय मेरे तो गाँव परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गाँव परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मेरी आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे रहंदे। वाह 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 वाह, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी। कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तो मंगणे दी। मैं लजपाला दी मंगती हाँ, मैं लजपाला दी मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे। और दुआवां रल करो सखियों मेरा मुर्शिद न रुस जावे। जिना दे मुर्शिद रुस जांदे, जिना दे मुर्शिद रुस जांदे। वो जिउंदे जी मरे रहंदे। ओ बंदिया डर कादा तैनू तेरा ए पीर मौला अली। ओ बंदिया डर कादा तैनू तेरा ए पीर मौला अली। जेड़े मुर्शिद दे हो जांदे, जेड़े मुर्शिद दे हो जांदे। वो सौरभ दी खरे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। ये एक दफा मिसरा फिर पढ़ना, मेरे तो गम
پرے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے او بندیاں ڈر کدا تینو تیرا پیر مولا علی او بندیاں ڈر کدا تینو تیرا پیر مولا علی جڑے مرشد دے ہو جاندے جڑے مرشد دے ہو جاندے وہ سورب دی کھرے رہندے میں لجپالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. مدینہ کیا آواز نکلی ہے, واہ. نور برساتا ہوا گنبد خضرا. یار کیا بات ہے یار, جیتے رہو. واہ واہ یار, واہ 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 واہ, کیا منظر نگاری ہے. واہ واہ واہ. جب میں نے مدینہ دیکھا کیسی گلیاں تھی جہاں کھیلے حسن اور حسین. یار کیا بات ہے. عید پر ان کی سواری تھے رسول ثقلین. ہائے 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 ہائے. عشق کے نور سے وہ سارا علاقہ دیکھا. میں نے خواب میں مدینہ دیکھا. واہ واہ واہ. جب میں نے ہائے ہائے ہائے. مدینہ بلال بھائی گزشتہ سے میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا. کیا بات ہے, واہ واہ. میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا. میں وہاں دور پیمبر کے خیالات میں تھا. صحن مسجد سے ہی رستا نبی کے گھر کا. واہ. شکر کا سجدہ کیا خلد کا ٹکڑا دیکھ. واہ جی واہ. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا. اور ان لوگ پہلی بار مدینے جائیں گے وہ یہ شعر ضرور یاد کیجئے گا کہ کیا وقت ہوگا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پہلی بار مدینے میں وارد ہوئے. ناکہ ٹھہرا تھا جہاں خواب میں دیکھا وہ مکان طلع البدر علینا کی صدائیں تھی جہاں تھا جہاں جشن نبی سارا وقت کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور بڑے احساس والا شعر اللہ سمائیے گا. جس جگہ آئے پیمبر بھی سلامی کے لیے اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے. واہ 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 واہ. پھر سے مکرر. واہ یار واہ, کیا جملہ کہہ دیا. جس جگہ آئے پیمبر بھی سلامی کے لیے اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے. اور اب
اپنے اپنے احساسات کی بات ہے. میں مصرع پڑھ رہا ہوں, سب اپنے اپنے احساسات کو کھنگالیے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں کہ بھیگی آنکھوں سے, بھیگی آنکھوں سے, بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا, سبحان اللہ یار, در زہرا, بھیگی آنکھوں سے مسلسل. اب پڑھتا ہوں میں پورا شعر دوبارہ. جس جگہ آئے پیغمبر بھی سلامی کے لیے, اس جگہ مانگی دعا میں نے غلامی کے لیے. بھیگی آنکھوں سے مسلسل در زہرا دیکھا, ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, میں بقی پہنچا تو, میں بقی پہنچا تو روتے ہوئے میں نے دیکھا. قبر ان کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایہ, ارے جن کے بابا کا کسی نے نہیں سایہ. قبر ان کی ہے کڑی دھوپ میں اور بے سایہ, جن کے بابا کا کسی نے نہیں سایہ دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, کو جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول سے جب آپ نکلیں, سامنے دسترخوان امام حسن علیہ السلام سجدہ تھا جو جنت البقیع اور روضہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کی زیارت کر کے نکلتے ہیں. سفرہ بھی دسترخوان کو کہا جاتا ہے. ہاں وہ منظر سنیے. شہر سرور میں جو سجتا تھا حسن کا سفرہ, فیض اس طرح حسنانا سے نواسے کو ملا. ان کے ٹکڑوں پہ وہاں سب کا گزارا دیکھا. اور کیا کہوں روز کی جالی سے میں لپٹا ایسے, احساس فرمائیے گا, کیا کہوں روز کی جالی سے میں لپٹا ایسے, جس طرح جیسے بچہ کوئی مادر کے کلیجے سے لگے. اپنی تقدیر کو میں نے بڑا اونچا دیکھا. ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا, جالی سے میں لپٹ گیا. پھر میرے دل نے کہا موقع یہ اچھا ہے بڑا, اپنے سرکار کو سرکار کی نعتیں تو سنا. اپنی آواز میں حسان کا لہجہ دیکھا یار, کیا بات ہے یار, قربان چاہیے یار, کیا قربان چاہیے یار, قربان چاہیے, کیا بات ہے یار, کیا بات ہے یار. واہ واہ واہ, جب میں نے سبحان اللہ یار, سبحان اللہ. تھی مدینے کی ہنسی مظہر و فرحان وہ رات, روبرو روضہ سرکار کے تھی محفل نات. عرش سے فرش تلک نور بکھرتا دیکھا. ایک شب
اشعار کاش میں دور پیغمبر کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا شاہ جی عشق رسول کے اوپر آنسو ہی ہو سکتے ہیں الفاظ تو نہیں ہو سکتے پتہ نہیں کس خوش نصیب ماں باپ کی اولاد ہو تم خدا کی قسم کیا بات ہے یار یاد آیا کہ جب پہلی بار کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا ہے یہ کلام بلال بھائی کے اس پروگرام میں سما ٹیلی ویژن پہ ہی پڑھا تھا اور بس فرق صرف اتنا ہے بلال بھائی بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اس دن امجد صابری صاحب تھے اور اس ٹرانسمیشن میں آج ان کے بیٹے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے اور بہت شکریہ بلال بھائی اور یہ کلام ریلیٹ ہے سما ٹی وی کے ساتھ ہی ایسوسیشن ریکارڈ تو ہم نے بہت بعد میں کرایا اور یہ طارق گواہ کے سب سے پہلا اسی یہ خواب جو تھا یہ دیکھا کب تھا یہ خواب تو میں ہر وقت دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہیں کچھ خواب ہوتے ہیں جو سوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں کچھ خواب ہیں جو جاگتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں یہ جاگتا ہوا خواب ہے کیا بات ہے ویسے خواب سارے دیکھتے ہیں لیکن بیان کرنے کی جرت کوئی کرتا ہے کہ میرا یہ بھی ماشاءاللہ جناب ان کی الحمدللہ حضور اقدس آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں سیدہ فاطمہ کی بات کر رہے ہیں میں یہ بالکل دل کے اندر گہرائیوں سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اس پہ اچنبھا نہیں ہوتا اگر کوئی میں گستاخی کروں تو میں معافی مانگتا ہوں میں اچنبھا نہیں کرتا اس بات پہ اچنبھے سے مراد ہے مجھے کوئی اس بات پہ کوئی شوخی نہیں ہے کوئی مجھے اس پہ حیرت نہیں ہے کہ جہاں ماں خدیجہ ہوگی وہاں بیٹی فاطمہ ہی احسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک جہاں ماں فاطمہ ہوگی وہاں کربلا ہی ہوگا وہاں اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے تو یہ جو ترتیب آ رہی ہے یہ ان کرداروں کی وجہ سے آ رہی ہے شاہ جی یہ جو حکیم صاحب ہم نے ان کرداروں کو اپنی زندگی کا اتنا محور بنایا ہے وہ ہمیں آج اپنی خاتون میں نظر آ رہا ہے کہیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام عالی مقام جیسی شخصیات اب پیدا نہیں ہوتی تو سیدہ فاطمۃ الزہرا جیسی مائیں بھی نہیں ہوتی کہ وہ ان کے گود کے پالے تھے اور سیدہ کا ایک وصف اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ بیٹی جو ہے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے یا رحمت العالمین ہے جو رحمت العالمین ہے اس کے لیے بیٹی رحمت ہے اور شوہر کے لیے عاد ایمان کی محافظ ہوتی ہے جو خود کل ایمان ہو اس کی جو ہے ایمان کی محافظ اور بیٹے بچوں کے لیے جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور سیدہ وہ ماں ہیں کہ جو خود بیٹے جو ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سارے بھائی ہمیں لگتا نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے نالائق اور جاہل رہ گئے خدا کی قسم. بالکل ایسا ہی ہے بلال بھائی. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اب ہم اگر اچھے انسان یا اچھے مسلمان ہیں تو صرف زبان کی حد تک محدود ہیں کہ میں ان کو اس طریقے کی باتیں کر رہا ہوں گا وہ ان سے کر رہا ہوں گا ان سے, لیکن عمل اگر ہم سب کے دیکھیں نا تو بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتے ہیں. آج اگر ہماری خواتین کی بات کریں تو کل بھی میں وقفے میں بولا تھا میں نے کہ ہر وقت جو ہے مردوں کے خلاف بولا جاتا ہے. ان عورتوں کے لیے بھی تو بولا جائے جن سے مردوں کی زندگی جو ہے بہت پریشان کن ہوئی بھی ہے, جو بہت مشکل اور عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. انہی آپ کی عادتوں کی وجہ سے ہم وقفے میں بولتے ہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن بلال بھائی دیکھیں میری فیلڈ ایسی, ابھی بھی ہم ایک بات کر رہے تھے تو حکیم صاحب نے ایسے مذاق میں ایک بات کہی, میرے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں جو کیسز آ رہے ہیں وہ تو بہت ہی مختلف چیزیں ہیں.
وہ چیزیں ڈسکس ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھتے. وہ ڈسکس ہونی چاہیے, وہ ڈسکس نہیں ہوں گی معاشرے میں تباہی پھیلتی چلی جائے گی. اچھا میں آپ جی آپ بتائیں. جی ہمیں جرأت کرنی چاہیے. اکثر دیکھیں ہم بھی, اب میں نہیں بول رہا, مقصد ہم جب مولاناؤں میں مفتیوں میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وقفے میں وہ بھی کچھ اور بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں بول سکتے تھے, کیوں نہیں بول سکتے تھے. آپ ہمیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے, ڈرنا خدا کے علاوہ کسی سے نہیں چاہیے, تو پھر کیوں ہم چپ ہو کر کے بیٹھے ہیں. وقفے میں نہیں بولا نا, اور جو کہ وقفے کے بغیر بولا وہ ہے وہ حنیف کا پورا نام کیا مولوی حنیف کا, مفتی حنیف کا, میں معافی چاہتا ہوں, حنیف قریشی. حنیف قریشی نے اس نے کہا اگر اتحاد, اس کے اہل سنت ہونے پہ کوئی شک نہیں. وہ کہتا ہے اگر اتحاد مسلمین ہو سکتا ہے تو محبت اہل بیت پہ ہو سکتا ہے اور کسی پہ نہیں ہو سکتا. اور یہ جملہ اس نے پتہ ہے کس کا کہا, یہ مولوی اسحاق کا کہا. میں تو دیکھیں بلال بھائی, میں تو یہ ہمیں جوڑنے والے واقعات ہیں. اگر ہم ان جوڑنے والے کرداروں کو اپنی زندگی کا محور نہیں بنائیں گے نا, تو پھر آپ کے ادارے جو ہے نا, میں دل سے کہتا ہوں یہ خدا کرے یہ ادارے ایسے بنانے کی ضرورت ہی نہ ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب لگتا ہے کہ یہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بلال بھائی فرق ہم خود پیدا کر رہے ہیں. پتہ کیا ہوا ہے, آج کی خبر چل رہی تھی فرحان, تم اس نسل سے ہو جن کے لیے یہ شاید سوچنا, پتہ نہیں تم لوگ کیسے سوچو, لیکن میں جس نسل سے ہوں میرے لیے یہ سوچنا ناممکن ہے. 10 سال کے بعد بیٹا جو تھا, جو کہ مدرسے سے آ رہا تھا, جس کو پتہ چلا کہ وہ کڈنیپ ہو گیا کہیں, اور پولیس نے بڑی دوڑیں لگائی, نہیں ملا, پتہ چلا کہ ستیلی ماں نے اس کو قتل کر کے اپنے ہی گھر کے اندر دفن کر کے رکھا ہوا تھا, اور وہاں سے اس کی لاش ملی. 10 سال اس پہ چارپائیاں ڈال کے بیٹھے رہے, 10 سال اس پہ دسترخوان لگا کے بیٹھے رہے. اب بچہ جو ہے وہ قبر کے اندر موجود ہے اور اس عورت کو پتہ ہے, لیکن اس عورت کے اوپر جب بات ہوگی نا تو پتہ ہم کیا بات کریں گے, ہم کہیں گے خاتون ہے, اس کے کوئی ذہنی مسائل ہوں گے, تو اس کو کیا پریشانی تھی جو اس نے یہ قدم اٹھا لیا. بالکل. اور بلال بھائی بولے وزیر بھائی, آپ بولیں. اچھا ایک چیز اور جو ہم خاص طور پہ دینی طور پہ, خون کے رشتے, یہ بابا وہ رشتہ کر کیا رہا ہے؟ اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کا قتل کر رہا ہے تو آپ اس میں یہ سبق کیوں دے رہے ہیں کہ معاف کر دو؟ اس میں کتنا بڑا ظلم ہو گیا. کیا اس نے یہ اجازت دی تھی مرنے والے نے کہ میرا اختیار ان کو ہے, یہ مجھے بھائی مار دے تو یہ معاف کر دے؟ میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں, خدا کی قسم, میں بالکل میں دیکھے بغیر بتا رہا ہوں. یہ 3 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں اپنی 14 سال کی بیٹی کو ان کے ساتھ سفر کی بھی اجازت دوں گا, ان کے گھر جا کے کھانے کی بھی اجازت دوں گا, اور میں کانفیڈنٹ ہوں گا. میں یہ سمجھوں گا کہ باپ سے زیادہ یہ لوگ جو ہیں یہ باپ کی حیثیت باپ سے زیادہ بن کے لائیں گے. ایسا ہی ہوگا نا. مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ نسل ہیں جو کہ شاید بیمار ہے یا ضائع ہو چکے ہیں. اب 82% اسٹیٹسٹکس ایسی ہے, 82%, 82% جو کہ گندے ریپ کیسز ہو رہے ہیں وہ انسیسٹ ہو رہے ہیں, یعنی کہ محرم رشتوں کے ہو رہے ہیں. یار یہ کون سی دنیا ہے جس میں آپ آ گئے ہیں؟ ذکر آپ کرتے ہیں نبی کا, رحمت العالمین کا, بیٹیوں کا, جب آپ کے کردار پہ بات آتی ہے تو آپ ایک غلیظ نالے کے اندر, گٹر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. لال بھائی مجھے اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام, ان کے 2 جنبے ہیں, جیسا کہ ہم سب کے بھی 2 جنبے ہیں, ایک روحانی ایک جسمانی ہے. ان کا جو ہے وہ ایک نوری ہے اور ایک بشری ہے. وہ لبادہ بشریت کے اندر ہیں تاکہ ہمارے لیے رول ماڈل بن سکے, اور نورانی. اب جو نورانی ان کا جنبہ ہے, جو فضائل کا جنبہ ہے, ہمارے ممبر سے اور نعتوں کے اندر پورے کا پورا زور جو ہے اس جنبہ نورانی کو بیان کرنے پر ہے, کہ جس کے اندر وہ ہمارے رول ماڈل نہیں بن سکتے. بین مانا کہ ممکن نہیں ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اچھا جس میں وہ جا کر, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب ان کے اگر جنبہ نورانی کو دیکھا جائے, فضائل کو دیکھا جائے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے جو نو مسلم ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان فارسی سے کہتے ہیں کہ جا کر بیٹی فاطمہ سے پوچھو. نہ سنانا, یہ وہ نہ سنانا یار. 2 جملے جو ہے نا, صرف کیا امت ہے یار, یہ 2 جملے بلال بھائی جو ہے نا. اور سلیمان فارسی جاتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے در پہ, کہا شہزادی رسول خدا نے مجھے بھیجا ہے, ایک نو مسلم آیا ہے, اس کو ضرورت ہے. شہزادی کے پاس کچھ نہیں ہے, اپنی چادر اٹھا کے دی ہے, اور چادر لے کے سلمان بازار جا رہے ہیں. راستے میں یہودی کا گھر پڑتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے
وہ دروازہ کھول کے باہر آتا ہے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ کو لے کے جا رہا ہوں بیچنے کے لیے. کہا تھوڑی دیر کے لیے ادھار دو گے؟ کہا لے لو. وہ گھر میں لے جاتا ہے, اپنی کتاب کھولتا ہے, کبھی چادر کو دیکھتا ہے, کبھی نشانیوں کو پڑھتا ہے, کبھی چادر کو دیکھتا ہے, کبھی نشانیوں کو پڑھتا ہے. باہر آیا, کہا یہ چادر بیچنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا جو قیمت مانگو میں دینے کو تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان کی بیٹی چادر بکنے کے لیے آئے گی. یہ وہی چادر ہے. پیسے دیے اور ساتھ میں کیا کہا؟ کہا مجھے بھی لے جاؤ آقا رسول خدا کی بارگاہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. جائیے, میں اس بات کو جیسے پڑھا, میں وہ حضرت آپ اجازت دے تو میں عرض کروں. وہ آیا, اس نے وہ چادر دیکھی, اس نے اپنے سر پہ رکھی, اس نے کہا میں اس چادر کو خریدوں گا, لیکن مجھے پہلے وہاں لے کر جاؤ جہاں صحاب بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا اور پھر اس نے اس چادر کا ہدیہ جو پیش تھا وہ کرنا تھا. وہ پہلے وہاں حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے وہاں کلمہ پڑھا اور پھر اس نے اس چادر کو ہاتھ نہیں لگایا. سلمان فارسی سے کہتے ہیں کہ میرے سر پہ رکھ دے اور میں یہ واپس جا رہا ہوں. یہ چادر تطہیر ہے. بالکل. یہ اگر امت آج اہتمام نہیں کر سکتی تطہیر کی چادر کی برکات کو لینے کا, تو پھر ہمیں کردار پہ بحث کرنے کا کوئی ذوق نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہی میں بھی کہہ رہا تھا. پھر ہم گفتگو تک رہ گئے بس. گفتگو ہے بس, اور عمل تو صفر ہے ہمارا. بالکل ہی جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں, بلال بھائی آپ نے شیلٹر میں آ کے دیکھا ہے کیا چیزیں ہیں, کیا کیسز ہیں وہاں پہ. لیکن میں عرض کروں آپ سے, یہ جب کہتے ہیں نا کہ نوری جسم بھی ہے اور جسمانی بھی ہے, بشری بھی ہے, وہ تقاضے ہیں. لباس بشریت کے اندر نور ہے, نور ہے اللہ سبحانہ. لیکن جو چیز ہم سیکھ سکتے ہیں نا, جس میں کہ نور اور بشر دونوں کی کمبینیشن ہے, وہ 5 سال یا 6 سال کا بچہ ہے جو کہ آ کے کہہ رہا ہے اپنی ماں کو کہ میرے آج نانا نے یہ کہا, اور اسی طرح ان کا عصا جو ہے, ان کا جو پکڑ کے وہ نقل کر رہا ہے اپنے نانا کو. وہ بھائی کہاں گئے وہ ممبر جن کی نقل ہم نے اتارنی تھی؟ پھر ایک دن باپ کو جب بتا دیا ماں نے کہ وہ بیٹا تمہارا یہ کرتا ہے, باپ نے کہا میں چھپ. اب باپ بھی امام ہے, وہ جب دروازے کے پیچھے چھپتا ہے تو 6 سال کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ امامت کا عمر سے تعلق نہیں ہے سارم بھائی. بیٹا کہتا ہے ماں سے میں تمہیں بتا تو دوں نانا کیا کہہ رہے تھے, لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں چھپ کے کوئی دیکھ رہا ہے. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ سارے بھائی جو مفلس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ غریب آدمی جو ہے نا, اس کو مفلس کہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول مفلس کس کو کہتے ہیں؟ پہلا مفلس وہ ہے, سارے بھائی خدا کی قسم ساری زندگی کے عکاسی بدل جاتی جب نبی کی حکمت سامنے آتی. مفلس وہ ہے جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دوسرا مفلس وہ ہے جس کے پاس بہت مال ہو, بہت امیر ہو, لیکن وہ مفلس کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس نے زندگی میں لوگوں کا حق مارا ہوگا. دوسرے کا احترام کرنا اس کا حق ہے. اگر آپ کسی کا حق یہ بھی مار لیں گے تو یہ مناسب بات نہیں ہے. اس لیے صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ مفلس ہیں تو پھر خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت میں آسانی کر دے. آمین ثم آمین. حضور ہوئی چاہے امید اب تو کھل جائے, تمہارے در کا بھکاری ہوں, بھیک مل جائے. بھر دو جھولی
दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली आका जी, भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं पाता। कोई भी दर से तालीम मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, आपके दर से खाली अगर जाऊंगा, तान देगा तुम्हारा जिधर जाऊंगा। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी। बेकसों के मददगार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी। सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के नमदार हो या नबी। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी हो ताजदारे मदीना, भर दो झोली। हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए, हम हैं रंजो मुसीबत के मारे हुए। सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए, सख्त मुश्किल में है गम से हारे हुए। या नबी कुछ खुदा दा हमें भीख दो, या नबी कुछ खुदा दा हमें भीख दो। दर पे आए हैं झोली पसारे हुए। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, है मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम। हालते बेकसी किसको दिखलाए हम, हालते बेकसी किसको दिखलाए हम। हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा। किसके आगे भला हाथ फैलाए हम। भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना, भर दो झोली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं जाऊंगा खाली हो, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर में आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर में आया हूँ बनकर सवारी। कुछ नवासों का, इन नवासों का, उन नवासों का जिनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली। जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली,
قدر بتائے جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے